देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। वुज़रा की कारकर्दगी, एहतिसाब की लड़ाई और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर सुलह सफाई, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एक रिवायत ने जन्म लिया, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। असेंबली का काम है कानून साजी करना, कानून साजी हो नहीं रही है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ब्लैकमेलर्स हैं। जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? कहा जाता है कि वजीर आजम इमरान खान अपने खिताबात में जो ख्वाब दिखाते हैं उसे देखते हुए उनका हर खिताब खुतबा इलाहाबाद मालूम होता है। चूंकि खान साहब अल्लामा इकबाल की तरह मुमलिकत के तस्वुर को नए पाकिस्तान के नाम से पेश तो करते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि वो मुसव्विर पाकिस्तान नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान हैं। इसलिए तकरीर के साथ तदबीर करना भी उन्हीं का काम है। लेकिन क्या वो हाल में रह के माजी से सबक सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि होगा, करेंगे और तब्दीली आएगी से काम नहीं चलने वाला, कुछ करके दिखाना होगा। क्या वजीर आजम का कहना है कि काम ना करने वाले वुज़रा घर जाएंगे? सवाल यह है कि 100 दिनों की कारकर्दगी पर कितने वुज़रा घर गए हैं? अगर सबकी कारकर्दगी इतनी ही अच्छी है तो नजर क्यों नहीं आ रही? क्या मईशत से लेके गैस के बहरान तक हर काम को क़ज़ा इलाही समझकर कबूल कर लिया जाए या मान लिया जाए कि हुकूमती गुफ्तार को उसके अमाल में तलाश न किया जाए? दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कठपुतली हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते और जिसकी नौकरी 3 साल की हो उसे कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ईंट से ईंट लगाते लगाते थक गए हैं और एक बार फिर ईंट से ईंट बजाने का इरादा रखते हैं? सवाल ये भी है कि क्या एहतिसाब के खौफ ने ऑपोजिशन की नींदें हराम की हुई हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़े के खिलाफ इंक्वायरियां खुल रही हैं। क्या ये एकतरफा एहतिसाब है या लूट मार का हिसाब? देखना ये भी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही ऑपोजिशन लीडर को देने के बाद अब वुज़रा क्या चाह रहे हैं। क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के पैनल ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है, नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और लॉ एक्सपर्ट, बल्कि लॉ और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, 4 माह तक हुकूमत शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनाना करप्शन पर समझौता करार दे रही थी ना, फिर आप देखें इतना एक्सट्रीम जो इनकी पोजीशन थी उससे पीछे हटे, तो आपके ख्याल के अंदर, आपके ख्याल में क्या ये एक अच्छा यू टर्न है, कोई मजबूरी है या रियलाइजेशन है? और हुकूमत का ने जो ये फैसला किया इससे इनकी इखलाकी पोजीशन पे क्या फर्क पड़ा है? इन सारी ही चीजों का एक तरह का कॉम्बिनेशन है, मजबूरी भी है। देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर जब तक अपोजिशन को ये एंगेज नहीं करेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेजिस्लेशन के मामले में कोई मालियाती बिल पास कराने के लिए या कोई भी काम करने के लिए जो काम है बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट का, जब तक वो अपोजिशन को एंगेज करके उनके साथ कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे आगे नहीं बढ़ेंगे, पार्लियामेंट उनके लिए बेमानी है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, ना पंजाब असेंबली में, ना सेनेट में, ना नेशनल असेंबली में। तो ये जो आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम लोगों की कुछ टोन चेंज हुई है, शायद हमारी कुछ पॉलिसी चेंज हुई है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम भी पीटीआई के फॉलोअर्स की तरह से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान साहब की डायनामिक लीडरशिप। मैं कन्फेस करता हूं कि उनके 30 अक्टूबर के लाहौर के जलसे के बाद मैंने लाइव प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि अब मैं पहली दफा पुरुमीद हूं कि शायद इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। ये मेरा अपना बयान है, किसी और का नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वो इलेक्टेबल्स को साथ शामिल करने से लेके और फिर चल जिस तरीके के स्पोक्समैन उन्होंने रखे हुए हैं आजकल, उसके बाद कोई 2 मिनट आपको नहीं लगते हैं ये तय करने में कि ये रेटरिक जो है ये क्यों कही जा रही है। ठीक है। फवाद चौधरी, फैजुल हसन चौहान, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी, वो अभी तक कंटेनर से उतर के नहीं दिए हैं। बहुत कोशिश कर ली, मीडिया वालों ने भी उन्हें कह के
بہت کوشش سلیم بخاری صاحب دیکھیں آپ کے حوالے سے اب یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا ٹلٹ لگتا ہے پی ایم ایل این کی طرف اور آپ کو زیادہ ہی برائی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سر، لیکن آپ کو نہیں لگتا 3 مہینے میں آپ نے اینالائز کر لیا؟ تھوڑا سا ٹائم آپ تو دیں نا سر ان کو، پی ٹی آئی کو، ابھی تو 3 ماہ ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں وہ پارس، میں وہ ان میں سے ایک ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ 100 دن 3 مہینے 6 مہینے بہت کم وقت ہوتا ہے کسی بھی ایک حکومت کو جج کرنے کے لیے، لیکن ہم تو جب بات کر رہے ہوتے ہیں اس کانٹیکس میں تو وہ ان کے اپنے وعدے اور دعوے ہیں، جس قسم کے نعرے انہوں نے مارے تھے، نہ آپ کو بھولے ہیں نہ مجھے بھولے ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ تو ہم اگر ان کے لفظوں پر ان کو جج کر کے اور کوئی فیصلہ کریں یا کوئی بات کریں، اس کو آپ ٹلٹ کے کھاتے میں ڈال لیجئے، مجھے ان کا نمائندہ سپوکس پرسن بنا لیجئے، یہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے پی ٹی آئی کے دوست یہ بھول جاتے ہیں، نہیں میں عرض کروں نا کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پورے دور میں چاہے وہ مشرف کا تھا، چاہے وہ زرداری صاحب کا تھا، چاہے وہ پی ایم ایل این کا تھا، میں نے ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے ہمیشہ ان کے اوپر تنقید کیا، باقی ان کی مرضی ہے جو مرضی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ بات کر رہی تھی، مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے اس کے اندر ان کے اندر یہ ہاکس اور ڈوز جو ہیں ان کی تقسیم واضح نہیں ہو گئی۔ سر کیا لگ رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر کا تضاد ہے چونکہ ان کے وزراء کے آپ بیانات سن رہے ہیں نا، یا پھر یہ یو ٹرن کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کے اندر کوہیشن کی کمی ہے، پرائم منسٹر کچھ کہتا ہے، منسٹر کچھ کہتے ہیں، اندر پارٹی بیٹھ کے ان کے ساتھ طے کرتی ہے کہ چیئرمین آپ کا ہوگا، فواد چودھری صاحب باہر بیٹھ کے جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، فیاض الحسن چوہان کی جو زبان ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو پھر اس کو کیا سمجھے ہم؟ یا تو جان بوجھ کے لڑائی کو بڑھا رہے ہیں، یا پھر اندر کوئی بیٹھ کے ایکا نہیں ہے کسی بات کے اوپر، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ان کے بیانات کا تضاد جو ہے وہ میڈیا کو بھی انپٹ دے رہا ہے بولنے کے لیے، ہم جس طرح سے بول رہے ہیں اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی۔ اب آپ دیکھیے آپ زرداری صاحب کی تقریر جس کا آپ نے حوالہ اس پہ بھی آتے ہیں سر، ایک ایک کر کے ذرا تمام ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ عارف حمید بھٹی صاحب جو اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے معاملے پر حکومت نے کمپرومائز کیا، آپ کے خیال میں کتنا خوش آئند ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے بلیک میل کیا ہے، حکومت کی جو تھن میجورٹی ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارا صاحب نے انٹرو میں جو کہی نا سارے فیکٹس حقیقت وہی ہے، اب ان کے میں لفظوں کو جوڑ توڑ کر یا اپنی مرضی سے کچھ مروڑ کر میں اپنی باتیں پوری کروں گا۔ سلیم بخاری صاحب تو صاحب علم ہے، یہ زیادہ اچھا روشنی ڈال سکتے ہیں۔ گزارشہ کہتا ہے نا تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے۔ ہم 100 دنوں کی کارکردگی کی بات نہیں کرتے، خود یہ کہتے تھے کہ دودھ کی نہریں بہ جائیں گی، زمین سے بارش اٹھے گی، آسمان کی طرف جائے گی، ہر گھر میں خوشحالی ہوگی، 3 بیڈوں پہ 1 بیڈ پہ 4 پیشنٹ نہیں ہوں گے، نظام تعلیم پورے پاکستان میں ایک ہوگا۔ ان میں سے ایک دعویٰ میں نے نہیں کیا، کراس دی بورڈ احتساب ہوگا، یہ میں نے نہیں کہا، کوئی کرپشن سے نہیں بچ سکے گا، یہ دعویٰ میرا نہیں تھا، تمام ادارے سیاست سے پاک کریں گے، یہ دعویٰ میرا نہیں تھا۔ رول آف لا ہوگا، غریب امیر کے لیے ایک قانون ہوگا، یہ ساری باتیں میں نے نہیں کی، نہ سلیم بخاری صاحب نے غالباً کی ہیں، میں نے تو نہیں سنی کم سے کم۔ اب جب اتنے بڑے دعوے آپ کرتے ہیں اور لوگوں کی امید بن جاتے ہیں تو پھر لوگوں کا حق ہے کہ سر ہوگا، کریں گے، ہو جائے گا، گا گی گے چھڑیں۔ کیا کیا ہے یہ بتائیں ابھی تک؟ ایک سٹیپ ہم یہ نہیں کہہ رہے 70 سال کا گند ایک دن صاف کر دیں، کیا پورے پاکستان میں ہر صوبے میں ایک سکول پکڑ کے سرکاری جس کے پاس ایکڑوں کی زمین ہے اسے آپ اپ گریڈ نہیں کرنا شروع کر سکتے؟ مجھے ذرا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کر دیں، ایک ہسپتال کرنا شروع کر دیں۔ ابھی آپ نے جو شروع میں بات کی تو روپے نہیں لگنا، تو پھر وہ جو تبدیلی کی ساری باتیں تھیں کیا وہ اقتدار پہ چڑھنے کے لیے صرف سیڑھی تھی؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کس بات پہ یو ٹرن لیا جا سکتا ہے؟ چونکہ کہنے والے کہہ رہے ہیں خان صاحب نے تو اور بھی کئی ایسی باتیں کی ہیں جو پریکٹیکل نہیں ہیں، جن کے پارلیمانی نظام میں گنجائش نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، میں نمبر 1 تو میں جو شہباز صاحب کو انہوں نے بنایا سربراہ، میرے خیال میں نہیں بنانا چاہیے تھا۔ خود وہ تمام صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کیا شکل دکھائیں گے، یہ اچھا امیج نہیں ہے، کیونکہ جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو بہت ذمہ داری سیٹ پہ ہوتے ہیں، اپوزیشن کا لیڈر جو مرضی کہہ لے کنٹینر پہ، پرائم منسٹر کے لفظوں کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ اس کو ویٹ دیتے ہیں کہ میرے ملک کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے۔ کیا کل آپ غلط کہہ رہے تھے یا آج صحیح کہہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے اس میں اپوزیشن جیت گئی ہے، بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات اگلی، یہ نوٹ کر لے، نوٹ کبھی بھی اپوزیشن حکومت سے تعاون نہیں کرے گی، کبھی بھی قانون سازی نہیں کرے گی۔ ابھی زرداری صاحب کو پکڑا نہیں، صرف گھورا ہے، تھوڑا سا دور سے دیکھا ہے، اور جو سپاٹ فکسر تھا اس نے ایک آدھی کال نہیں سنی، تو آج انہوں نے کہہ دیا 3 سال رہنے والے ہمیں کیسے بتائیں گے۔
بھائی تو 30 سال لوٹنے والے بھی کیسے قانون سے بچیں گے؟ وہ بھی تو قانون سازی کر لیتے نا. میں نے تو نہیں کرنی تھی. 10 سال حکومت تھی, 30 سال لوٹنے والوں کے لیے قانون سازی کر لیتے تاکہ کوئی پکڑا ہی نہ جاتا اس ملک میں. ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ پہلے کامنٹ کریں سر کہ یہ معاملہ جو ہے, یہ ڈیڈ لاک کا خاتمہ جو ہوا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو معاملہ تھا, اس کا یہ عام بات ہے یا پھر جو حکومت کا یو ٹرن لینا ہے وہ زیادہ باعث غور ہے, اور کیا اس فیصلے کو ہم کسی کی جیت اور ہار کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں؟ اصل میں حکومت نے اپنا پرنسپل واضح کر دیا ہے, اس کے اصول ہیں, بنیادی اصول ہیں جس کے اوپر یہ حکومت چلائی جا رہی ہے. سب سے پہلا اصول جو ہے, جو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اور لیڈرشپ کی کوالٹی بتائی گئی ہے, وہ یو ٹرن ہے. آپ جاتے ہوئے کہیں بھی کوئی بات کہہ کر اس سے پیچھے ہٹ جائیں, اور اس کا نہ صرف پیچھے ہٹ جائیں بلکہ الٹے قدموں واپس اسی طرف کو دوڑ پڑیں جہاں سے آپ چلے تھے, اور یہ کہتے ہوئے جائیں کہ یہ جو ہے یہ سب سے بالکل کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی ہے. اور سیاستدان تو اس طرح کی چیزیں کہتے رہے, 4 دن پہلے 5 دن پہلے ایک بات کہتے ہیں اور اس کے 4 یا 5 دن کے بعد پھر دوسری بات کہتے ہیں جو اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے, اور اس کو اپنا فخریت پیشکش کے طور پر سامنے لاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے جو ہم نے کیا وہ ہم نے بالکل اصولی طور پر جو ہمارا عقیدہ ہے یو ٹرن کا اس کے مطابق کیا ہے. اور کیا مطلب جس وضاحت سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر اگر میں ان کو مان لوں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے تو پھر میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب دنیا کو منہ دکھانے کے مسئلے ان کے لیے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ انہوں نے اپنا اصول دنیا بھر کے لیے واضح کر دیا ہے کہ بھئی یو ٹرن ہمارا پرنسپل ہے اور اس کی بنیاد پر ہم. اچھا نذیر لغاری صاحب, پی ٹی آئی کی تو آپ نے بات کر لی سر, یہ جو جن جماعتوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے پوزیشن لی نا, ان کے اپنے اپنے صوبوں میں آپ حالات دیکھ لیں, اس کے عمل یہ الٹا اس کے مطابق اب عمل کر رہے ہیں. کے پی کے کو دیکھ لیں, سندھ کو دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ وہی ہوگا جو اپوزیشن لیڈر ہوگا. یہ پیپلز پارٹی کی ایجنسی آپ کو سندھ اسمبلی میں نظر آئی ہے سر؟ وہاں پہ تو انہوں نے کسی سے نہیں پوچھنا نا, خود کرنا ہے. 10 سال میں تو ہم نے دیکھا نہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس رہی ہے جب مدد علی تھے. نہیں سر, گورنمنٹ کے پاس ہی رہی ہے پچھلے 10 سال بھی. وہاں پہ کہتے ہیں اصول ہے جہاں پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے. یہ 10 سال گورنمنٹ کے پاس تھی. خود بنایا تھا نا مدد علی جو تھے, ان کے جام مدد علی, وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے اور ساتھ ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ تھے. کئی مرتبہ ان کے اجلاس کو بھی دیکھنے کا موقع ملا تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کی صورتحال نہیں رہی ہے, اور اگر نہیں کوئی ایسا عہد گزرا ہے جس میں نہیں تھی تو اس اصول کو اپنانا چاہیے, ورنہ ان میں اور کیا فرق رہ جائے گا پی ٹی آئی میں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے پھر بھی مان لیا, اب ان کو بھی مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے, سوچ اور اسپرٹ تو ایک جیسی ہونا چاہیے, چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام تو ہر جگہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. راجہ عامر عباس صاحب, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہے اس کے لیے کرپشن کے داغوں سے پاک صاف ہونا کتنا ضروری ہے, یا پارلیمانی روایت زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ پارس صاحب نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی پی ایس سی کے معاملے پہ, چیئرمین شپ کے معاملے پہ انہوں نے صلح صفائی کر لی. اب صلح کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کی کوئی صفائی نہیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. وہی بختر بند گاڑی ہے جس میں وہ آتے ہیں, وہی دنیا کی نظریں ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کیا کہے گی, وہی تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی تو چلے وہ ان کا ریفرنس نہیں آیا, اگر اگلے 10 دن 15 دن 20 دن میں ان کا ریفرنس آ جاتا ہے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جس کا ریفرنس آئے گا وہ نام میری کابینہ میں ہوگا. تو کیا خان صاحب اس کو اس وقت یہ تھوڑا سا ان کو دیکھنا تھا کہ ان کیسز کے بعد ریفرنس تو آنے ہی آنے ہیں نا, تو جب ریفرنس آتے ہیں تو کیا تب بھی ایک آدمی جو نیب کے ریفرنس میں پیش ہوتا ہے جا کے کورٹ میں, اور یہاں آ کے وہ خود ایک مصنف کا کردار ادا کر رہا ہے, وہاں پہ وہ جج بنا ہوا ہے, جج کے سامنے ملزم بنا ہوا ہے, اور یہاں آ کے وہ منصف اور جج بنا ہوا ہے. یہ چیزیں دیکھیے ابھی 15 دن بعد ان کو سوچنا چاہیے تھا تھوڑی سی. ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ جی وہ دعوے وہ وعدے, دیکھیے دعوے بھی تھے, وعدے بھی تھے, نیت بھی ہے, لیکن جو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی سے جو چیز کو وہ جج نہیں کر پائے وہ ان دشواریوں کو, ان پرانی جو ہرڈلز ہیں, وہ جو ایک مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں تھا. یہ نہیں اندازہ تھا, وہ جو بیوروکریسی میں جو ایک اتنا سٹرونگ قسم کا مافیا اور سٹرکچر بیٹھا ہوا ہے, وہ جو اداروں میں کرونیز لگے ہوئے ہیں, یہ ان کو
ادراک نہیں تھا کہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور یہ کیا کیا ہمارے آپ نے ویسے شہباز شریف کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ان کے خلاف جو انکوائریز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، تو کیا کل کو ڈی جی نیب شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو طلب کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی قانونی رکاوٹ تو نہیں ہے، یا یہ جو عہدہ ہے اس سے کوئی پریولیج شہباز شریف کو مل سکتا ہے اضافی؟ دیکھیے اس سے کوئی پریولیج نہیں ملے گا، صرف وہ کچھ مراد زیادہ ہو جائیں گی ان کی، وہ ان کے جو فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ زیادہ مل جائیں گے، لیکن وہ چاہیں تو انہیں کسی اور کیس میں اریسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جس وقت چاہیں ابھی تو وہ کیونکہ جوڈیشل کسٹڈی میں گرفتار ہوتے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس بلا لیں اور خود ہی اپنے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیں، پھر نہیں خود تو نہیں کر سکتے نا، پروڈکشن آرڈر تو چیئرمین وہ کرے گا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کریں گے، لیکن ایشو یہ ہوگا کہ ابھی تو اس کو وہ نہیں بلا سکتا ڈی جی، کیونکہ ڈی جی کی کسٹڈی سے لے کے ان کو جیل میں دے دیا گیا ہے، اب نیب کورٹ بلائے گی۔ ہاں البتہ جیسے آج بھی کچھ ہم دیکھ رہے تھے سوری کہ جی اور بھی کچھ بہت سارے 56 کمپنیوں کے حوالے سے ایویڈنس آئے ہیں، تو تب ان کو ڈی جی صاحب بلا سکتے ہیں، اور پھر میری بات وہی ہوگی کہ خان صاحب جب ریفرنس آ جائے ثابت ہو نہ ہو، ہاتھی جیسے الزامات لگا دیتے ہیں، سوئی بھی ثابت نہیں ہو پاتی، یہ تو ابھی ان کا ٹیسٹ ہے، یہ جب ایک عدالت میں ضمانت لینے جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک وہ ضمانت لینے کیوں نہیں جا رہے، کیونکہ اب تو ان کا رائٹ بن چکا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تو جیسے بھی جو بھی فیصلہ ہوا ہے ہو گیا، اور جو ایک پارلیمانی ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہوا ہے، لیکن اب آگے کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ آپ دیکھ رہے ہیں، یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں؟ میرے خیال سے اگر تو ریٹرک سلیم بخاری صاحب کی زبان سے سنتے ہیں، سلیم بخاری صاحب جی اگر تو یہ ریٹرک اسی طرح جاری رہتی ہے جس کا مظاہرہ جس کا میں نے تذکرہ پہلے بھی کیا ہے، پھر تو اپوزیشن سے کسی قسم کے کوپریشن کی توقع رکھنا بالکل بے معنی بات ہے، اور نہ یہ ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، وہاں دیکھیے کتنی ولنریبل میجورٹی ان کے پاس ہے۔ اگر تو یہی صورتحال رہی تو میرے خیال سے یہ ایک نان اینٹی بن کے رہ جائیں گی، یہ اسمبلی ہو چاہے پنجاب کی، چاہے نیشنل اسمبلی ہو، چاہے سینٹ ہو، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ 3 مہینے سے زیادہ 6 مہینے کے بعد یہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، نہ اپوزیشن نہ حکومت، تو ایک اس طرح کا سٹیل میٹ صورتحال آ جائے گی کہ پھر وہ سارے اندازے جو بیٹھ کے لگائے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں، پنجاب کے صوبے کا سوال آئے گا تو پنجاب میں چیزیں پھنس جائیں گی، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوارڈیل ریلیشن شپ ان دونوں کے بیچ میں بن پائے گی۔ آپ کی بات سے کیا سمجھے کہ پھر پارلیمانی بزنس میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈیڈ لاکس ہمیں نظر آتے رہیں گے؟ آپ تو بالکل ہی نا امید لگ رہے ہیں اس حوالے سے، یہ ان کے آپس کے جھگڑوں میں الجھے رہیں گے، ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے، پارلیمنٹ کا کیا ہوگا پھر؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک نان اینٹی بن کے رہ جائے گی، اور کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں۔ ٹھیک، عارف حمید بھٹی صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر، یہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو یہ انہوں نے ابھی بھی بائیکاٹ کیا ہے یہ پروڈکشن آرڈرز پہ اور نیب کی کارروائیوں کے معاملے کے اوپر، تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کوئی پارلیمان کا بزنس چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا اپوزیشن کی پہ ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی؟ نہیں پارلیمنٹ اسی طرح چلے گی۔ دیکھیں دونوں جماعتیں غالباً کم و بیشتر 20 سے 25 سال اقتدار میں رہی ہیں جی، اور دونوں کی لیڈرشپ میں صحیح نہیں کر صحیح یا جھوٹی نیب کی زد میں ٹارگٹ میں ہے، اور اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، اور یہ کرپشن کے الزامات سلیم بخاری صاحب، پارس یا عارف حمید بھٹی نے نہیں لگائے، خود شہباز صاحب کہتے رہے میں الٹا لٹکا کے بھاٹی چونک میں پیسے گھسیٹوں گا، سڑکوں پہ پیسے لاؤں گا، نواز صاحب کہتے رہے، اسی طرح زرداری صاحب کہتے رہے۔ جب دونوں کی لیڈرشپ میجورٹی کرپشن کے الزامات میں زد میں اور نیب کے ٹارگٹ میں ہو تو کس طرح ان کے لوگ ان کی سپورٹ کریں گے؟ یہاں تو آج عمران خان بیٹھ کے کوئی سائیڈ پر این آر او کر لیں گے، ٹھیک ہے دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کو کرپشن پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، نہیں بلایا جائے گا، تو پھر تو یہ اسمبلی سموتھ چل سکتی ہے، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے ان حالات میں۔ لیکن ہاں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس ول بھی ہے، آنیسٹی بھی ہے، لیکن شاید جیسے سلیم بخاری صاحب نے کہا نمبر گیم زیادہ نہیں ہے، انہیں مجبوراً ان جماعتوں سے اتحاد کرنا پڑا جن کی مائنڈ سائیڈ ان کے ساتھ نہیں ملتا تھا، تو اس وقت یہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں بڑے زبردست ہے، تو لہذا ہاں سب کو چاہیے۔ آج خالد مقبول صدیقی کہہ رہے تھے کہ لوگ وزارت نہ ملنے پہ ناخوش ہوتے ہیں، میں ملنے پہ ناخوش ہوں، میں ڈاکٹر ہوں اور پارس اس پاکستان میں ہر آدمی یہ تصاب چاہتا ہے اپنے مخالفین کا، اپنا نہیں، بدقسمتی یہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو زرداری صاحب کا ریفرنس دیا ہے نا، تو ابھی صرف کچھ نہیں کہا، پکڑا بھی نہیں ہے، ابھی ان کے ساتھ گفتگو ایک فون نہیں سنا گیا ان کا،
اس کے اوپر آج انہوں نے 3 سال والوں کو چیلنج کر دیا. پہلے بھی اینٹ سے اینٹ بجانی تھی, وہ پھر اینٹ ڈھونڈنے ملک سے باہر چلے گئے, 1.5 سال تک پیدل بھی پاکستان نہیں پہنچ سکے. آپ زرداری صاحب کی بار بار بات تو کر رہے ہیں سر, یہ جعلی اکاؤنٹ میں ویسے ہی گھیرا تنگ ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے ان کے خلاف, ٹھیک ہے, تو کیا یہ سندھ حکومت کو اسٹیک پہ لگا سکتے ہیں جو یہ آج چیلنج کر رہے ہیں؟ کیا یہ کسی ایڈونچر کو اس وقت میں افورڈ کر سکتے ہیں؟ ویسے دیکھیں پارس, اب ہم نے یہ راستہ چننا کہ ملک میں کرپشن ختم کرنی ہے اور کراسی بورڈ کرنی ہے, یا ہر دفعہ کرپشن پہ NRO دینا ہے. جی اگر NRO دینا ہے تو ماضی میں بھی حکومتیں چلتی رہی ہیں, آئندہ بھی چلتی رہیں گی. غریب سے غریب تر ہو جائے گا, طاقتور سے طاقتور ہو جائے گا, قانون سے بالا ہو جائے گا. ایک سائیکل چوری کرنے والے کو تو جس حوالات میں رکھا جاتا ہے, جس بخشی خانے میں ایک وین میں 60 ملزموں کو لایا جاتا ہے, اور نیب کا اربوں روپے کا لوٹنے والے کے کمرے میں بچھر بھی نہ آئے تو وہ مشین لگی ہے, تو آپ کو رول آف لا یقینی بنانا ہوگا, ورنہ ادروائز یہ ملک آنے والے دنوں میں مزید پسپائی ہوگی. اور حکومت اور اپوزیشن اگر سمجھتے ہیں نیب یک طرفہ چل رہی ہے تو ایسی قانون سازی کرے کہ کوئی بھی قانون کی گرفت سے نہ بچ سکے. قانون سازی بھی تب ہوگی نا جب پارلیمانی نظام چلے گا, یہاں تو ابھی وہی چلنے کا نام نہیں لے رہا نذیر لغاری صاحب. اور یہ جو اپوزیشن بائیکاٹ کر رہی ہے سر, آپ سمجھتے ہیں اس کا استحقاق ہے یا پھر حکومت کو پریشان یا اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی چال ہے سر؟ کیسے پارلیمنٹ اپنی کارکردگی دکھائے گی؟ پارلیمنٹ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. جب حکومت اور اپوزیشن میں معاملات پر فہم و تفہیم نہ ہو تو دوسرے راستے اختیار کیے جاتے ہیں, واک آؤٹ کرتے ہیں, بائیکاٹ کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے وہ ایک کراس دا بورڈ ہو اور تمام جماعتوں کا ہو, تمام ان لوگوں کا ہو جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس پاور ہے, ان تمام لوگوں کا جو اپنی پاور کو استعمال کرتے ہیں. پھر جائزہ لیا جائے کہ انہوں نے پاور کو جائز استعمال کیا, ناجائز استعمال کیا, درست استعمال کیا, غلط استعمال کیا, اس بات کا جائزہ لیا جائے. اگر ہم اس بات کا جائزہ لیے بغیر اور ہم جائیں گے کہ جناب اس وقت تو فلاں جو ہیں وہ تو پکڑ میں, ان کو پکڑ کر ہم رگڑ دیں اور باقی جتنے بھی ہیں ان کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی باری کا انتظار کریں, آپ کے ساتھ بعد میں احتساب ہوگا, تو ایسا نہیں چلے گا. تمام اداروں سے, تمام افراد سے, تمام پارٹیوں سے, تمام لوگوں سے ایک راستہ بورڈ احتساب ہو اور پتہ چلے اس ملک کے ساتھ بڑے تماشے ہوئے ہیں, بڑی لاک قانونیت ہوئی ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پتہ چل رہا ہے, اسی لیے تو شور مچا رہے ہیں, اسی لیے تو انتقام کی بات کر رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ, یہ اور چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو پردے کے پیچھے ان کو بھی سامنے آنا ہوگا اور اس طرح سے بیٹھ کر کرنا ہوگا. پاکستان کو کسی ایک نہیں, ایک پارٹی, ایک جماعت, ایک فرد, ایک ادارے نہیں, بہت سے اداروں نے, کہ یہ جو بیوروکریسی ہے اس نے کچھ نہیں کیا. کیا یہ جو ملٹری بیوروکریسی ہے اس کے ماضی کا پورا ریکارڈ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو قابل احتساب ہیں اور ان کا احتساب ہونا چاہیے, اور ان کا بھی ہونا چاہیے. جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے, ان کا بھی ہونا چاہیے. کون کہہ رہا ہے ہمارا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کس نے کہا کہ ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس کا بھی ہونا چاہیے اور جو پاور میں ہے ان کا بھی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. راجہ عامر عباس صاحب, ابھی عارف حمید بھٹی صاحب نے بیچ میں نیب کے قانون کی بھی بات کی تھی. جو اس وقت پارلیمنٹ کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, پارلیمانی جو بزنس ہے وہ ٹھپ پڑا ہے, تو اس میں کیا نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جو باتیں ہو رہی ہیں یا ایسے ہی باتیں ہیں, فرضی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر یہ اپنی مرضی کی ہی اسی طرح ترامیم کروا لیں گے بلیک میل کر کے یا حکومت کو پریشرائز کر کے؟ سر فارس ایک چیز تو ذہن میں رکھیے, یہ جو کیسز ابھی چل رہے ہیں نا کہ جی بڑا کہا جا رہا ہے کہ نیب یک طرفہ کوئی کام کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, یہ وہ کیسز ہیں چاہے وزیر اعظم صاحب کا جو ان سے تھے نواز شریف صاحب, یا جو 56 کمپنیوں کے ہیں, یا جو زرداری صاحب کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, یہ نیب نہیں کر رہی تھی, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام کیسز کو کھول کے لائی کہ یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں اور اس میں پروگریس رپورٹ سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے. ٹھیک ہے, نیب تو کوئی اتنی زیادہ اس میں انوالو نہیں تھا, سپریم کورٹ کے کہنے پہ انوالو ہوا. وہ کہہ رہے ہیں ایکٹیو سے وہ ہیں جو کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے ہماری یہ پی ٹی آئی والوں کی طلبیاں ہو رہی ہیں, یہ ساری باتیں ہیں, گرفتاری سے کم پہ طلبیوں بات کو نہیں چھوڑ ہوتی. دیجئے. آپ سے سوال سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے, آپ سے سوال آپ اس ملک کی عدالتیں پوچھ رہی ہیں, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں کہ جی اگر فلانے کو آپ نے اریسٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے جو پچھلے 10 سال سے حکومت میں تھے, 10 سال سے حکومت میں تھے یہ دونوں پارٹیز یا نہیں تھی, تو ان کا احتساب نہ کیا جائے کیونکہ وہ 4-5 کیسز ادھر یا 10 کیسز ہمارا بھی کرو اور ان کا بھی کرو, دوسروں کا بھی. وزیر اعظم کے اوپر ہیلی کاپٹر کیس ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں انہیں بھی گرفتار کرو, لیکن ایسا ہو تو نہیں رہا. وہ کہتے ہیں سلوک کا فرق ہے. سلوک کا فرق نہیں ہے, کچھ قانون آپ دیکھیے کہ جیسے زرداری صاحب جب صدر تھے انہیں استثناء حاصل تھی, اسی طریقے سے استثناء ہوتی ہے, ابھی بھی پریزیڈنٹ جون سے ہیں انہیں استثناء ہے.
باقی ہاں اگر نیب کا جو چیئرمین ہے وہ واقعی ان کیسز کو اٹھا کے سرد خانے میں پھینک دیتا ہے KPK کے جہاں پہ ان کی 5 سالہ حکومت تھی تو پھر یہ جو اپوزیشن کا کہنا ہے اٹ مینس کہ نیب جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے تاکہ یہ تاثر جائے کہ جی ہم تو خالی ایک طرف وہ کر رہے ہیں. کیا وہ جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے؟ دوسری طرف گرفتاریاں نہیں ہو رہی نا پاکستان تحریک انصاف کی. دیکھیے گرفتاریاں کیا ایک خواجہ برادران کی گرفتاری ہو گئی یا میاں شہباز شریف کی گرفتاری ہو گئی تو گرفتاریاں آپ اس سے پہلے دیکھیے نا انہی کے دور میں کتنی گرفتاریاں ہوئی تھی. زرداری صاحب 11 سال اندر رہے تھے یا نہیں رہے تھے. گرفتاریاں تو ہوں گی. اب اس کو ایکسکیوز بنا کے ہم کہیں کہ جی یہ جو پورا نیب کا عمل ہے اس کو روک دیا جائے. عارف حمید بھٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جناب یہ پارلیمنٹ بھی سموتھ رن کرے گا, گورنمنٹ بھی سموتھ رن کرے گی. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو ختم کر دیں. ادھر ایک ایسا قانون لے آئیں کہ جس میں کہہ دیا جائے کہ نیب میں جو اریسٹ ہوگا وہ ہوگا ریفرنس کے بعد یا اریسٹ ہوئے گا نہیں جب تک فیصلہ. دیکھیے قانون سازی اب انہوں نے کرنی ہے. آپ نے مجھ سے کوسچن پوچھا تھا یہ کیسے کریں گے. اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس کو ایک ٹوتھ لیس ٹائگر نہیں بنانا, مضبوط کرنا, وہ کہتے ہیں کالا قانون. دونوں کے پاس وہ فردی طاقت نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. دونوں ہی خوش نہیں ہیں اپنی اپنی. یہ نہیں ہوگا, یہ ایسا ہی رہے گا, یہی قانون رہے گا. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب آپ نے راجہ عامر عباس صاحب کی بات سنی, آپ ان سے کتنا اتفاق کرتے ہیں اور یہ احتساب کی موجودہ ڈرائیو کے خلاف اپوزیشن سیاسی بیانیاں بنانے میں کامیاب ہوئی ہے سر, اور کیا وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے گا؟ آپ دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ کے بعد اب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی باری آ گئی ہے. پارس صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈیلیوری کی صورتحال یہی رہے گی پی ٹی آئی کی حکومت کی تو اپوزیشن کا سارا پروپیگنڈا جو ہے یا حکومت کی جتنی بھی ملائن کرنے کی یا بلیک میل کرنے کی کوششیں ہیں وہ سٹرینتھن ہوں گی, اس کو طاقت ملے گی. اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اپوزیشن جو مرضی کہتی رہتی, وہ پرفارم کرتے رہتے, ڈیلیوری ہوتی رہتی, وہ انگیج کرتے اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر تاکہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کا کام آگے چلے. سٹینڈ سٹل کی صورتحال کے اوپر یہ حکومت بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو, یہ آپ مان لیجئے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اپوزیشن بہت سٹرونگ ہے اور وہ جہاں چاہ رہی ہے ان کو روک دے رہی ہے. ایسی صورتحال میں تو افہام و تفہیم ایک راستہ, دوسرا راستہ یہ کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے تو یہ کرنا ہے تو پھر ہر قیمت پر اسے کر گزریں. نعرے آپ کچھ مارتے ہیں, الٹیمیٹلی آپ کا ایگریمنٹ کسی اور چیز پہ ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن کسی اور چیز کی ہوتی ہے. تو اگر یہ سٹیٹ آف نتھنگنس رہے گی کہ کچھ ہو بھی نہیں رہا, صرف نعرے بازی چل رہی ہے, تو پھر حکومت کا چلنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا حکومت کا, جتنا اپوزیشن کا اپنی خواہشات کی تکمیل. تو یہ جو نو ون سچویشن ہے یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی, نہ اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے نہ گورنمنٹ کو سوٹ کرتی ہے. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں, اتنے ڈیسپریٹ ہیں, اتنے جلدی میں ہے کہ دے وانٹ ڈیلیوری, کہ حکومت ڈیلیور کرے, ان کے مسائل کو حل کرے. حکومت کے پاس خود ریٹرک کے علاوہ کوئی, یہ انہوں نے جو مظلومیت کا اور ٹارگیٹڈ کا جہاں تک احتساب کا بیانیہ بنایا ہوا, ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا یہ بالکل اس صورت میں ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا کہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اوپر ہاتھ مت ڈالے. مگر دوسری طرف پھر میں یہ کہہ دوں پارس, جب تک اکاؤنٹیبلٹی کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی کہ یہ ایون ہینڈڈ ہے, سب کے ساتھ ہے, اگر آپ ایک سیگمنٹ کا احتساب کرتے رہیں گے, دوسرے کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا کے رکھیں گے, نہ اس کی کریڈیبلٹی ہوگی, نہ یہ کام کرے گا, نہ اس کی ایفیکٹونیس ہوگی. سر دو باتیں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو 5 سال KPK میں حکومت کی تھی, دوسروں نے 35 سال باریاں لی ہیں, تو کیا یہ موازنہ ہونا چاہیے؟ مطلب دیکھیں چیئرمین نیب نے بھی کہا نا جس نے کرپشن کی ہے چھوڑیں گے ہم کسی کو بھی نہیں, وہ تو یہ بات بڑی کلیئر کر رہے ہیں نا سر. تو یہ تو پھر نیب کا استحقاق ہے, وہ کس کو بلاتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے پارس, بالکل بھی پارس ایسا بالکل نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بابر اعوان صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کے اوپر ان کی نہ گرفتار ہونے کا لائسنس کس نے دیا ہے؟ وہ تو کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ KPK کی حکومت سے تعلق ہے, نہ اس حکومت سے تعلق ہے. جو جہانگیر ترین کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, کیا وہ پیسہ جس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بنیاد بنایا گیا اس کو واپس نہیں آنا چاہیے؟ کیا نیب کا اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد؟ ایک طرف آپ کسی کے پچھلے 60 سال کھنگال رہے ہیں, ان کو آپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈیفنس منسٹر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ریفرنس ان کے اوپر دائر ہوا ہے. تو جب تک یہ انوملیز رہیں گی, یہ وہ کہتے ہیں ہماری چوائس نہیں ہے, صاف نظر آئے گا کہ دوگلی سر آپ نے کہا کہ احتساب کی کریڈیبلٹی زیرو ہو رہی ہے, لیکن اگر یہی نیب اربوں روپے ریکور کر لیتی ہے تو کیا پھر بھی احتساب کی کریڈیبلٹی زیرو ہوگی؟ چونکہ اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا کہ ملک میں کرپشن ہوئی ہے, بے دردی سے ملک کو لوٹا گیا ہے. سر جو کرپشن کو ڈیفینڈ کرے, مجھے تو وہ خود بہت بڑا کرپٹ لگتا ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کرپشن کے خلاف ایکشن کو میں ریزسٹ کروں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس میں سے تمیز ختم کر دیجئے.
جس دن تمیز ختم کر دے گی لوگ تالیاں بجا کے سڑکوں پر آ کے حکومت کی تعریف کریں گے. بھٹی صاحب یہ تمیز کیسے ختم کی جا سکتی ہے سر؟ اور آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے؟ یہ جو ایک یا دو جماعت ہے اسی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی کے مقابلے میں نیب کچھ تبدیل ہوئی ہے؟ پہلے صرف کلین چٹیں دیا کرتی تھی اور دیکھیں نا انٹچیبلز کو بھی اب پکڑا جا رہا ہے. پہلے تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ان کو ہاتھ ڈالنے پر. پارس جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیب غلام ہے، کالا قانون ہے، نیب کے ناخن تراش دیں گے، بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ پچھلے سال 10 سال سے اقتدار میں تھے. تو اگر نیب اتنا برا قانون تھا، کالا قانون تھا، اس کے ناخن تراشنے تھے، وہ شروع کی پگڑیاں اچھالتی تھی تو اس کو بھائی ختم کر دیتے. پہلے اپنا احتساب تو دو. ایک سمپل بات ہے پارس، 20 سال اقتدار میں رہا ہوں، آپ 3 مہینے پہلے آئی ہیں، میرا احتساب پہلے ہوگا یا آپ کا؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کا ہی ہونا چاہیے. یار ایک سمپل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو زیادہ تر اقتدار میں رہا ہے، زیادہ عرصہ اقتدار میں رہا ہے. ہاں احتساب جو بخاری صاحب نے کہا ہے اس پر خوش عوام تب ہوگی جب کراس دی بورڈ ہو، اس میں خر خاص و عام ہو، وہ جنرل ہو، جج ہو، صافی ہو. صافیوں کو مگر مچھوں کا بھی ہونا چاہیے، انہوں نے بھی بڑا پیسہ بنایا ہے. لیکن دیکھیں جس پر کبھی احتساب ہو رہا ہے ان کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بے گناہ ہے، کوئی ایک نہیں کہہ رہا میں اس کو بھی پکڑو. بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ اگر میں ڈاکہ مار رہا ہوں اور مجھے تو صحیح پکڑا گیا ہے نا، دوسرے کی وجہ سے مجھے تو چھوڑنا نہیں نہ چاہیے. یہ عجیب و غریب دلیل ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کراس دی بورڈ کرو، سب کو پکڑو A to Z. لیکن جن کو پکڑا گیا ایک بتائے جس کو کوئی غیر جانبدار آدمی آ کے حلفاً کہہ دے کہ اس بندے کو بے گناہ پکڑا گیا ہے، اس نے کرپشن نہیں کی. پکڑے لوگ کتنے گئے ہیں؟ خواجہ سعد اور شہباز 2، ٹوٹل 2. سر اب آپ دیکھیں پتہ اعتراض وہ یہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو 60 دن نیب نے اپنی تحویل میں رکھا اور پھر ہوا یہ کہ آخر میں جو احتساب عدالت ہے اس نے کہا کہ ہم یہ مفروضوں کے اوپر مزید ریمانڈ نہیں دے سکتے. تو سر وہ پھر حق بجانب نہیں ہے کہ کہنے پہ کہ یہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. وہ شہباز شریف کہتے ہیں دہلی کی کرپشن ثابت کر دو سیاست چھوڑوں گا. سر ان کا کانفیڈنس لیول آپ چیک کریں شہباز شریف کا، وہ اتنی بڑی دعویٰ کر رہے ہیں. دنیا میں نے کچھ دہشت گردوں کے سفارت سے انٹرویو کیے ہیں، خدا کی قسم وہ نہیں مانتے. کسی چور کا انٹرویو کر لو، کسی ڈاکو کا کر لو، کبھی وہ آرام سے مانے گا؟ پیسہ اس رول آف لا کے تحت نہیں آنا واپس. اس کے لیے سعودی قانون لانا پڑے گا. قانون میں امینڈمنٹ کریں یا جو مرضی کریں. کوئی بھی چور کوئی خوشی سے نہیں کہتا آپ کے گھر سے، آپ کے پرس سے آپ کا ملازم 200 چوری کر لے. سلیم بخاری صاحب امیر آدمی ہے، ان کا 5000 چوری کر لے، میرے پرس سے بھی کوئی 200 چوری کر لے، میں ملازم کو اسی وقت نوکری سے نکال دوں گا اپنے گھر سے. تو ملک کا اربوں روپے لوٹ لے تو اس سے پوچھو بھی نہ یار. ہم کب کہتے ہیں بے گناہوں کو سزا دو؟ ملازم چوری کیے ہیں یا کسی اور نے نکال لی ہیں یا ویسے ہی آپ نکال دیں گے ملازم پہ شک کی بنیاد پہ؟ یہ یقینی، یہ اچھی بات ہے. ہاں یہ کنفرم ہونا چاہیے کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. زرداری صاحب ہوں، نواز صاحب ہوں، شہباز صاحب ہوں، کوئی کسی بے گناہ کو بھی نہیں، ایک ریڈی بان کو بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اللہ کا حکم ہے 100 گناہ گار بچ جائے، ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. لیکن یہ اب چیئرمین نیب نے دیکھنا ہے کراس دی بورڈ. لیکن یاد رکھ رہی ہے چیخیں مزید بڑھے گی، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں. ٹھیک سر، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. لگائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا لگائی صاحب یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت احتساب کے نام پہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے اور ان میں پھوٹ ڈالنا چاہتی ہے اور اس کے بعد پھر الیکشن کرا کے 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے، تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں سر یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سارا؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو احتساب بدنام ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے بارے میں بڑے کوسچن کھڑے ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ وہ اس نے کنسیل آف فیکٹ کی، اس نے اپنے صحیح نہیں دیے حسابات اور ان کے اوپر ثابت ہوا اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اس کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا
کہ کوئی JIT بنتی اور ان کے معاملات کی کہ جہانگیر ترین صاحب آپ نااہل قرار پائے ہیں، آپ کے یہ معاملات ہیں جن کی تفتیش ہونا لازمی ہے، اور ان کو یا تو گرفتار کر لیا جاتا یا ان کے بارے میں تحقیقات. وہ حکومت بنا رہے تھے، وفاقی حکومت بھی انہوں نے بنائی، صوبائی حکومتیں بھی انہوں نے بنائی، اور نمبر بھی انہوں نے پورے کیے. جہاں پر بلوچستان میں، پنجاب میں، مرکز میں، جہاں بھی حکومت سازی کا پورا کام جو ہے انہوں نے کیا. تو ایسی صورتحال میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوال پیدا نہیں ہوں گے؟ اور وزیر دفاع جو ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے، مگر وزیر دفاع یا پرنسپل سیکرٹری کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے خلاف بننا چاہیے. اور 375 ایکڑ مالم جبہ کی 375 ایکڑ زمین کوئی معمولی زمین تو نہیں ہے، وہ اربوں روپے کی زمین ہے. اس کے بارے میں جو ہے کوئی انویسٹیگیشن اگر ہو بھی رہی ہے تو پھر کاروائی کہاں ہو رہی ہے؟ جس طرح سے شہباز شریف گرفتار کر لیے گئے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب پر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے یا اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر جو حکومت کا طرز عمل ہے وہ نیب کو متنازع بنا رہا ہے؟ کیونکہ یہی باتیں آج کل شہباز شریف اور آصف علی زرداری بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو نیب اور FIA کو روبوٹ کی طرح استعمال کر رہے ہیں، ٹول بن گئے ہیں یہ ادارے حکومت کا. تو ان کی ساری باتیں تو پہلے بتا دی جاتی ہیں نا. جو کاروائی ہونے والی ہے اگر اس سے پہلے حکومت کے وزراء بتا دیں کہ یہ کاروائی جو ہے ہو رہی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہی کاروائی ہونا شروع کر لے تو پھر لگتا ہے نا کہ ان اداروں کا جو احتساب کر رہے ہیں اور حکومت کے لوگوں کا آپ ہوتا ہے، جس سے اور کون سی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ حکومت اور احتساب کے ادارے آپس میں میل جول نہیں رکھتے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں، ویسے میں اسپیسیفک اگر پیپلز پارٹی کا آپ سے سوال کروں کہ پیپلز پارٹی کو کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے سر؟ اگر ان سے ادارے سوالات ہی پوچھ رہے ہیں نا، ان کو گرفتاری تو ان میں سے کسی کی بھی ابھی تک نہیں ہوئی، یہ پہلے سے اینٹیسپیٹ کیوں کر رہے ہیں، یا ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ بس اس بار نہیں بچیں گے ابھی؟ نہیں تو کس نے روک رکھا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ نہ کریں، آپ گرفتار نہ کریں؟ یہ تو اداروں کا کام ہے نا، تو ادارے کر رہے ہیں، اداروں کا کام ہے نا. تو ادارے کہاں کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ادارے ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ایک طرف ان سے بکھلائے ہوئے لگ رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ بہت آگے بڑھتے ہوئے لگ رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں احتساب ہو رہا ہے کیا؟ احتساب اکراس دا بورڈ تمام پارٹیوں کا، جس کے اندر جو شخص پاکستان کے کسی 1 روپے کا بھی چوری کا مرتکب ہوا ہے اسے پکڑ لینا چاہیے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ کسی منصب کسی عہدے کا بندہ ہو یا کسی عہدے پر ماضی میں یا حال میں رہا ہو. آپ نے ابھی سب کی بات سنی، یہ تعصب کیسے ختم ہوگا کہ اکراس دا بورڈ احتساب نہیں ہو پا رہا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ احتساب اگر اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ داری قطعاً حکومت کی نہیں بنتی، نیب کے چیئرمین کی بنتی ہے. کیونکہ حکومت کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آگے کارروائی ادھر بھی آ رہا ہوں. نیب ایک خود مختار آزاد ادارہ ہے، کسی منسٹری کسی پرائم منسٹر کے انڈر نہیں آتا. اس کا حل ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ناخوش ہیں، حکومت بھی ناخوش ہے، تو قانون میں ترامیم کر دیں اور کہیں کہ جی چیئرمین جو نیب کا ہوگا اس کو ہم اس طریقے سے مانتے ہی نہیں کہ جس طریقے سے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، ایک نیا طریقہ کار لے آئیں، چاہے اس میں سپریم کورٹ کو ڈالیں، جس کو بھی ڈالتے ہیں، اور ایک نیا چیئرمین کسی ایک نیوٹرل جیسے سپریم کورٹ ہے یا کسی اور کے کہنے پہ منگائیے، لگا دیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی کراس دی بورڈ ہوتا ہے یا نہیں. گورنمنٹ کو کیسے پتا چلتا ہے کاروائیوں کا؟ ان کی عقابی نظریں کیسے بھانپ لیتی ہیں ممکنہ کاروائیوں کو نیب کی؟ دیکھیے دس از سم تھنگ ویئر آئی ایگری کہ یہ جو گورنمنٹ کے جو یہ فوکل پرسنز ہیں اور یہ جو ٹی وی پہ آ کے ایسے باتیں کرتے ہیں، ایک تو آپ دیکھیے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو IB کا ادارہ ہے نا، IB کا ادارہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، اور IB کا کام یہی ہے کہ وہ رپورٹنگ کرتا ہے مختلف جگہوں پہ کیا کیسز وغیرہ ہوتے ہیں. اگر تب بھی ان کو یہ انفارمیشن آتی ہے تو وہ شیئر نہیں کرنی چاہیے. یہ ویسے IB کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے یا اس نے امن و امان کے میٹرز کو دیکھنا ہے؟ نہیں، ہر طرح کی انفارمیشن IB آپ کو انفارمیشن گیدر کر کے دیتی ہے نا، اور وہ انفارمیشن ہوتی ہے فار پرائم منسٹرز آئیز اونلی. اور اس کے اگر منسٹرز آ کے اٹھا کے ایسے باتیں کرتے ہیں تو دس از ویری لوز ٹاک، اور یہ بالکل غلط تاثر ہے، اور اسی سے یہ غلط تاثر بنتا ہے. اوکے، اب یہ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ کے خلاف جو انکوائریاں ہوئی ہیں یہ نامعلوم درخواستوں کے اوپر شروع کی گئی ہیں، تو سر یہ نامعلوم درخواستیں جو ہیں یہ صرف نون لیگ کے حوالے سے کیوں انٹرٹین کی جا رہی ہیں؟ یہ نون لیگ کا ایک بڑا اعتراض ہے، اور نیب اس حوالے سے کچھ بتا بھی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں نا یہ کون نامعلوم لوگ ہیں، ان کا کیا سٹیک ہے؟ دیکھیے نیب کے جو قانون ہے اس میں جو طریقہ کار دیا ہے کہ کوئی بھی انونیمس لیٹر اگر آ جاتا ہے، انونیمس ٹھیک ہے، نامعلوم، تب بھی نیب کا چیئرمین پابند ہے کہ اس کی انکوائری کرائے، اس کو چیک کرے کہ جی اس میں کوئی جان ہے نہیں ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے نیچے کمپلیننٹ کا نام لکھا ہو.
اسی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا پہلے ہے انکوائری اور اس کرا لینا قانون سر کہ اس میں کوئی سبسٹنس ہے یا نہیں. اگر وہ درخواست غلط ثابت ہو گئی تو جس کے خلاف انکوائری کی ہے اس کی جو ڈیمیج ہوا ہے وہ کیسے ریکور ہوگا؟ دیکھیے وہ کرتے ہیں نا, وہ آپ کو بتا کے تو نہیں کر رہے ہوں گے, انہوں نے ممکنہ طور پہ 10 دن پہلے, 20 دن پہلے, مہینہ پہلے کر لی ہو اور اس کے بعد انہیں پتا چلا ہو کہ ہاں اس میں سبسٹنس ہے. ہم کیوں اس کو ایک نیگیٹو یہ جو نامعلوم انکوائریاں شروع ہوئی ہیں اس میں سبسٹنس ہے کوئی؟ اب میرے علم میں نہیں ہے اس میں کیا چیزیں ہیں, کون سی نہیں ہے. ابھی تک تو نیب کی طرف سے بھی کوئی بیانیہ نہیں آیا کہ کیا سبسٹنس ہے اس میں. سلیم بخاری صاحب, کیا یہ اتفاق نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ نامعلوم کالز بھی ہمیں آتی ہیں اور نامعلوم درخواستوں پہ ہمارے خلاف ہی انکوائریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں؟ کوئی اتفاق لگ رہا ہے ویسے آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے, ان باتوں سے اتفاق کرنے کے علاوہ کوئی چارہ اس لیے نہیں رہ جاتا ہے کہ کتنی دیر سے میڈیا کے اوپر یہ شور مچ رہا ہے کہ خدا کے لیے اس کو ایون ہینڈڈ کریں آپ. احتساب کو جو چل رہا ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے نام لے رہی ہے, اپوزیشن بھی لے رہی ہے, میڈیا بھی لے رہی ہے, لیکن ان سے کوئی پوچھ گچھ تک نہیں ہوتی, ان کو سمجھ نہیں کیا جاتا, ان کو بلایا نہیں جاتا ہے. تو جب یہ تاثر ابھرے گا تو پھر یہ اس قسم کی جو نامعلوم قسم کی کالز ہیں اس کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ انہی کوششوں کو مزید سٹرینتھن کرنے کے لیے ہے. اب آپ دیکھیے مریم اورنگزیب کا جو کیس ہے, مجھے چونکہ پتہ ہے, میں خود بھی اس دور سے گزرا ہوں, ان کو ایک جو بھی وزیر بنتا ہے اس کو اپنے گھر کی رینوویشن کے لیے ایک خاص پیسے ملتے ہیں حکومت کے بجٹ کے اندر سے, طے شدہ ہے, ایلوکیشن ہے یہ باقاعدہ. اس کو جواز بنا کے جی انہوں نے اپنے گھر کی آسائش پہ پیسے خرچ کیے ہیں, اگر آپ انکوائری شروع کر دیں گے تو یہ آپ پہلے تو خاموشی سے اس کو چیک کر لیں کہ کیا اس نے اس سے تجاوز کیا ہے جو ان کی ایلوکیشن تھی یا نہیں. میڈیا پہ آ گیا, پبلک میں شور مچ گیا, کاغذ ابھی تک ایک نہیں ہے ان کے پاس. تو سر میں یہ دیکھیں نا, ابھی یہ مریم اورنگزیب کا آپ نے ایک نام لیا, یہ خواجہ آصف ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, پیر شاہ صاحب ہیں, یہ صابر شاہ, ان کے خلاف انکوائریاں شروع ہو گئی. کہا جا رہا ہے دیگر بھی ان کے لوگ ہیں جن کے نام پائپ لائن میں ہیں. آپ کو ویسے لگتا ہے کہ نون لیگ بطور جماعت اس برنٹ کو سہ سکے گی یا پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی؟ دیکھیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے تو 5-6 موقع جو ہیں وہ گزر چکے ہیں, اور میں حیران ہوں, مجھے یہ توقع بالکل نہیں تھی کہ اتنے سب کچھ کے باوجود بھی پارٹی آج بھی ایک پارٹی کے طور پہ کھڑی رہے گی, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے, اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. چاہے وہ سلیکشن پرائم منسٹر کا تھا, چاہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا تھا, چاہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا تھا, چاہے وہ اسپیکر پنجاب کا تھا, وہی تھن لائن میجورٹی آج تک کھڑی ہوئی ہے. ایک آدمی ادھر سے ادھر نہیں ہوا, بلکہ جو تحریک انصاف کے 12 لوگ تھے ان کے ووٹوں کا پتہ نہیں کیسے چلے گئے ان کی طرف. تو یہ صورتحال جو ہے یہ تو اپنی جگہ, پارٹی وارٹی تو کہیں نہیں جا رہی ہے میرے خیال سے. اب تو چونکہ ولنریبلٹی حکومت کی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ پارٹی اور زیادہ انٹیکٹ رہے گی. اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کیونکہ گراؤنڈ سچویشن. سر آپ کہہ رہے ہیں پارٹی ایز اٹ از اپنی جگہ پہ رہے گی, لیکن ایک کامنٹ اس پہ بھٹی صاحب سے لے لوں ذرا. بھٹی صاحب دیکھیں, میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہنسنا کیا, ہم تو کھل کر رو بھی نہیں سکتے ہیں. تو سر یہ مایوسی کا اظہار نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں پارٹی انٹیکٹ رہے گی, سروائیو کیسے کرے گی؟ نہیں, میں بخاری صاحب نہایت ادب احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, بہت زیادہ, تھوڑی سی نہیں. لیکن بدقسمتی ہے عمران خان صاحب کو چاہیے احتساب کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیلیور کرنا شروع کرے, لوگوں کی کچھ مراد دے. نیب پر جو الزام لگاتے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, چیئرمین نیب لایا کون تھا؟ غالباً وزیر اعظم نواز شریف اور پیپلز پارٹی. یہ جو نامعلوم افراد کو بلانا, یہ قانون کس نے بنایا, عمران خان نے یا انہوں نے؟ تو میرے بھائی وہ اپوزیشن تو بہت کمزور وکٹ پہ اس وقت. دیکھیں لوگ کہتے ہیں انتقامی کاروائیاں لے رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں نیب اب بھی نرمی کر رہا ہے, اب بھی رعایت کر رہا ہے, اپوزیشن کو این آر او کمزور سا دے رہا ہے, کیس مضبوط نہیں بنا رہا. اب بھی نیب میں 90% لوگ پرانی حکومتوں کے ہیں. کتنا لوگ ابھی تک پکڑے گئے بیوروکریسی سے لے کے سیاست, 2, 3, 4, 5% ٹوٹل 350 کا ایوان ہوتا ہے. ٹھیک سر, ابھی تک تو عمران خان صاحب کو چاہیے انہیں تیز کرے. ہاں اگر پی ٹی آئی کا کوئی ہے, کوئی صحافی ہے اور کسی بھی ادارے سے ہے, ان کو بھی اسی سپیڈ سے پکڑے جن سے اپوزیشن کو پکڑے, تاکہ احتساب پر انگلی نہ اٹھے. لیکن اس کے لیے چیئرمین نیب کو ایک قدم اٹھانا ہوگا آگے. تو ایک میرٹ طے کر لیں کہ ریفرنس کی صورت میں گرفتار کرنا ہے, انویسٹیگیشن کی صورت میں ملزم کو گرفتار کرنا ہے, یا انکوائری کی صورت میں کرنا ہے, اور یہ سب کے لیے ایک جیسا ہو, حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, تاکہ اپوزیشن کو بھی بیانیہ بنانے کا آپ موقع نہ دیں نا.
दो ही तरीके हैं, एक तो नैब खुद अपने आप को सुधार ले, और अगर वो नहीं होता, वो देखिए मुमकिन तो है, क्यों नहीं मुमकिन, क्यों नहीं है, इंसान है। दूसरा तरीका ये है कि असेंबली में अगर ये इकट्ठे हो गए हैं, चेयरमैन पीएससी पे अगर इकट्ठे एक सुलह हो सकती है, तो एक कानून बना दें, उधर एक बिल ले आए। और अभी तक ये बातें होती हैं कि जी नैब का ये है, रिफॉर्म्स लानी है, हुकूमत को चाहिए कि टेबल तो कर दे, कम से कम पता तो चले। नज़ीर लगाई साहब, आप भी एक इस पे कमेंट करें, मैं क्लोज करूं शो सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक साहब होना चाहिए, और तमाम इदारों का, तमाम उन लोगों का जो जिनके पास अख्तियार रहा है, जिनके पास इक़्तिदार रहा है, किसी भी किस्म का, किसी भी सूरत में रहा है, चाहे इंसाफ करने का अख्तियार है, चाहे कोई फैसला करने का अख्तियार है, चाहे वजारत का अख्तियार है, या किसी जैसे भट्टी साहब ने कहा जर्नलिस्ट है उसका होना चाहिए, जजेस हैं उनका होना चाहिए, जर्नलिस्ट हैं उनका होना चाहिए, सबका होना चाहिए, एक रास्ता पर नजर आना चाहिए कि हो रहा है, तो फिर ठीक है, करें, सबका हिसाब करें। ये लग रहा है कि आप एक खास सेगमेंट को आप टारगेट करते हैं और बहुत से सेगमेंट्स को आप छोड़ देते हैं, ये होता है, ये लग रहा है। ठीक, ओके। नज़ीर लगाई साहब, सलीम बुखारी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब और आजा अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।